नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जनाब नवाज़ शरीफ साहब की अचानक बीमारी की वजह से पाकिस्तान में एक बहुत गैर मामूली और बहुत दिलचस्प सियासी सूरत हाल पैदा हो गई है। अब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब, जिनका प्लेटलेट काउंट बहुत गिरता रहा है और इस वक्त निस्बतन स्टेबल है, वो इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा एक कंडीशन होती है जिसका कॉज ठीक तरह से पता नहीं है, लेकिन उस कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं जिसके नतीजे में उनके प्लेटलेट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ताहम डॉक्टर अयाज महमूद, जो सर्विसेज हॉस्पिटल को हेड करते हैं और इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि उनकी कंडीशन अब निस्बतन स्टेबल है और ये कि उनका इलाज पाकिस्तान में बिल्कुल मुमकिन है। दूसरी तरफ, और यही कुछ डॉक्टर यास्मीन राशिद भी हमें बता रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब जो है, उस पर ये इम्प्रेशन अब बहुत गहरा हो गया है कि नवाज़ शरीफ साहब एक पॉलिटिकल डील के नतीजे में बहुत जल्दी लंदन जा रहे हैं और इस डील के नतीजे में शायद वो सियासत में कोई बहुत एक्टिव नज़र ना आए। इस हद तक भी एक तासुर है कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो भी इसी डील के तहत पाकिस्तान से बाहर चली जाएंगी। ये बात तो अब ज़ाहिर टेलीविज़न चैनल्स में भी हो रही है, सोशल मीडिया में तो हो ही रही है, यूट्यूब पे हो रही है, बहुत डिटेल से हो रही है, लेकिन अब टेलीविज़न चैनल्स पे भी होने लग गई। अगर वाकई नाज़रीन ऐसा है तो मौलाना फजलुर रहमान, जो 27 तारीख को कराची से अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं और उन्होंने 31 तारीख को इस्लामाबाद पहुंचना था, मौलाना का फिर क्या फ्यूचर है? क्योंकि अगर नवाज़ शरीफ साहब इक्वेशन से बाहर हो जाते हैं तो मौलाना की सूरत हाल भी बड़ी अजीब व गरीब हो जाएगी। ये एक बुनियादी दो सवाल हैं जिसके साथ मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब हुमायूं अख्तर खान साहब, रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान के साबिक ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर रह चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत सीनियर रहनुमा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साबिक वफाकी वज़ीर रह चुके हैं, कॉमर्स के और डिफेंस के, गुजरावाला से मुझे एक सैटेलाइट लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू खुर्रम दस्तगीर साहब एज़ वेल। और नाज़रीन, मुझे इसी प्रोग्राम में स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर पाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कमर ज़मान कायरा साहब, जो ट्वाइस बिफोर पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। तो जैसे ही आएंगे तो कमर ज़मान कायरा साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। खुर्रम दस्तगीर खान साहब से अगर मैं डिस्कशन का आगाज़ कर सकूँ। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम साहब, आर्गुमेंट ये है कि एक डील हो गई है और पहले मौलाना इस्तेमाल करना चाह रहे थे PMLN को अपनी सियासी ताकत के लिए, लेकिन अब PMLN ने अपनी सेपरेट डील कर ली है हुकूमत के साथ और मौलाना जो है वो फारिग हो गए हैं। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन? ये बिल्कुल गलत खबर है। ये जिस डील की बात हो रही है मोहम्मद नवाज शरीफ को सियासत से बाहर निकालने की, जिसमें उनकी साहिबजादी मरीम नवाज भी शामिल हैं, ये डील 3 साल से टेबल पर है और मियां नवाज शरीफ ने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा इस डील को अपने अमल से झुटलाया है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो पिछले साल जुलाई में, जब 6 जुलाई को उनको नैब कोर्ट से सजा हुई, तो वो उस वक्त भी अगर चाहते तो ये डील हो सकती थी, लेकिन उन्होंने एक हफ्ते बाद 13 जुलाई को मुल्क में आकर जेल जाने को तरजीह दी। अभी भी वो तमाम लोग जो मियां नवाज शरीफ जिनसे उनका राब्ता है इस मामले में, उन्होंने बैरून मुल्क जाने से इनकार कर दिया है। तो ऐसी कोई डील नहीं है और मियां साहब की सेहत के बारे में एक बहुत ज्यादा तशवीश है पूरे मुल्क में, मुस्लिम लीग नून को भी, लेकिन हम भरपूर तरीके से उनकी हदायत के मुताबिक आज़ादी मार्च को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ये खुर्रम साहब, ये तो बहुत ही आपने इंटरेस्टिंग, बड़ी ओरिजिनल बात की। टेलीविज़न प्रोग्राम्स में पुरानी बातें दोहराई जा रही है। आप ये कह रहे हैं कि ये जो सारा तासुर है कि नवाज़ शरीफ साहब बाहर जाना चाहते हैं, बीमारी के लिए, इलाज के लिए, सब कुछ है, और जो शहबाज शरीफ साहब ने एक पिटिशन भी मूव की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये सवाल उठाया है कि क्या भाई जो है उनके लिए पिटिशन कर सकता है, क्या उसका कॉज बनता है? क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब ने खुद ये पिटिशन नहीं दी, ना उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया। और यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं, जो इन हेल्थ मिनिस्टर हैं पंजाब की, वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने बाहर जाने की किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। ये चीज़ प्रिंट भी हो चुकी है, वो खुद भी कह चुकी हैं टेलीविज़न के ऊपर। अब आप ये कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब तो बाहर नहीं जाना चाहते, लेकिन कुछ और लोग जो ताकतें उनको बाहर भेजना चाहते हैं। हैव आई करेक्टली अंडरस्टूड यू? जी नहीं, मैं इसको दोबारा बयान कर देता हूँ कि मियां साहब बिल्कुल भी बैरून मुल्क नहीं जाना चाहते
اور جو پٹیشنز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں حکومت کے اراکین سے بھی یہ کہتا رہا ہوں، وزیر اعظم بھی ان کو بہت بار بار وہ گردان کرتے ہیں NRO نہ دینے کی. دیکھیے جب معاملہ عدالتوں میں ہے تو یا تو آپ کہیں کہ جی یہ جو غیر حقیقی الزامات کی وجہ سے نواز شریف جیل میں ہیں، غلط فیصلوں کی وجہ سے، تو عدلیہ بھی شاید اس بندوبست کا حصہ ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا. جب عدلیہ کسی بندوبست کا حصہ نہیں ہے اور نہ اس کو ہونا چاہیے، تو پھر پٹیشن کا میاں صاحب کے باہر جانے سے یا کسی ڈیل سے کوئی تعلق نہیں ہے. پٹیشن کا صرف تعلق یہ ہے کہ ایک ایسی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے جس کے بارے میں مسلم لیگ نون نے بھی حکومت کو اور ہمارے میاں نواز شریف کے وکلاء نے تفصیلاً اس سال کے شروع میں جب موسم بہار میں اسپرنگ سیزن میں سپریم کورٹ کے سامنے بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے بھی ایک بڑی تفصیل سے یہ معاملہ آرگیو کیا تھا کہ میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ کسی وقت بھی بگڑ سکتی ہے، ان کو بیل دے دی جائے. اور جب بیل نہیں دی گئی وہ جیل میں رہے ہیں، کوٹ لکھپت جیل میں. اور خدا جانے کیا ہوا ہے کہ 13 دن پہلے ایک اور نیا چارج کنکاکٹ کر کے ان کو نیب کی حراست میں دے دیا گیا. اور وہی ایونٹ ہوا جس کے بارے میں ہم نے فور وارن کیا تھا کہ اگر ان کی صحت کو صحیح طرح ڈیل نہ کیا گیا تو یہ معاملہ بن سکتا ہے. تو نیب کی حراست جو ہے وہ بہت سیریس ایشو ہے جس میں یہ واقعہ ہوا. تو حکومت وقت اور حکومت پنجاب، نیب بھی میاں صاحب کی اس خرابی صحت کے ذمہ دار ہیں. انہوں نے وہ اقدامات نہیں کیے اور اس میں کچھ جو عدلیہ کے انیکویٹس فیصلے تھے ان کا بھی حصہ ہے. ہمایوں اختر خان صاحب، آپ نے سنا، ہم نے 2 سوال پوچھے. مجھے سمجھ آیا ہے کہ خرم دستگیر صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب تو باہر نہیں جانا چاہتے اور جو پٹیشن ہے، یہ استدعا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو بیل ملے تاکہ وہ اپنا علاج جو ہے وہ ٹھیک طرح سے کر سکیں. یہ اور بات ہے کہ علاج تو وہ ہاسپٹل میں بھی کر رہے ہیں بیل کے بغیر. آپ کی حکومت کا کیا موقف؟ یہ پہلے تو ہم سب دعا گو ہیں نواز شریف صاحب کی صحتیابی کے لیے. آج عمران خان صاحب نے بھی پیغامات بھجوائے ہیں، انہوں نے بھی 2 ٹویٹ کیے. سنجے رانی صاحب نے بھی شہباز شریف سے غالباً رابطہ کیا ہے. عمران خان کسی کی بیماری اور زندگی کی سے سیاست نہیں کرتا. وہ میدانوں کا سیاستدان ہے، وہ میدانوں میں سیاست کرتا ہے اور وہ خواہش مند ہے کہ میاں صاحب صحت یاب ہو جائیں. وہ تو یہ ہو گیا. اب میں اس میں بلیم نہیں کرتا فیملی کو. اگر فیملی کے پاس ریسورسز ہیں تو ہر فیملی چاہے گی کہ ان کا جو لو ون ہے وہ بہترین جگہ سے اس کا ٹریٹمنٹ ہو، اس کی ٹریٹمنٹ ہو. بہترین جگہ وہ کہہ رہے ہیں وہ باہر نہیں جانا چاہتے. آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں بہترین جگہ سے؟ آپ میرے سے تھرومبوسائٹوپینیا فورپیورا کا علاج تو لاہور میں آپ نے مجھ سے سوال کیا. یہ پہلے بھی سپریم کورٹ میں خرم نے تفصیلی ذکر کیا. سپریم کورٹ میں ایک اپلیکیشن آئی تھی جس میں بیل دی گئی تھی. 6 ہفتے کی بیل دے بھی دی گئی، 6 ہفتے بار بھی آیا سپریم کورٹ کے کہنے پہ، اور اس میں ان کی کچھ ٹریٹمنٹ وغیرہ ہوئی. لیکن اس وقت جو کنونشنل وزڈم ہے جو کہ آج کل انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ آتی ہے، اس سے تو یہی لگ رہا ہے. اور آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایکٹیویٹی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کیا ہے، ہم پچھلے 3 ہفتے سے یہی سن رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا نواز شریف صاحب سے کبھی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہوتا. تو اب ہم سن رہے ہیں کہ ان کے کئی بغیر انہوں نے فائل کر دیا ہے. تو غالباً میرا خیال ہے، اور میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ خاندان کی یہ خواہش ہوگی کہ ان کی دنیا کی بہترین جگہوں میں، حالانکہ پاکستان میں اب جب آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے یہ ان کی ایلمنٹ، پاکستان میں اس کے اسپیشلسٹ اس کے موجود ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت میرا نہیں خیال کہ کسی پاکستان میں جو پرزنر ہے اس کو بیماری میں جو اس وقت فیسلٹیز دی گئی ہیں، پورے پاکستان سے اسپیشلسٹ کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. جہاز سٹینڈ بائی کھڑے ہیں، بہترین پاکستان کے ڈاکٹرز اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ میاں صاحب کے علاج معالجے پہ لگے ہوئے ہیں. لیکن
میں سمجھ سکتا ہوں کہ خاندان کیوں چاہتا ہے، خاندان کیوں چاہتا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نہیں جانا چاہتے. دیکھیے جی، میرا باپ تو اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن میرا باپ بیمار ہوتا تو میں بھی چاہتا میرے پاس ریسورسز ہوتے کہ میں بہترین جگہ چاہ رہے ہیں کہ وہ چلے جائیں باہر. جی آپ لوگ چاہ رہے ہیں. ہم لوگ تو دیکھیے میری بات سنیں، خرم کہہ رہے ہیں ہم نہیں جانا چاہتے باہر. ہم لوگ بالکل نہیں چاہ رہے. ہماری سے بڑی سمپل ڈاکٹر صاحب میں یہاں ایڈ کر دوں، بیماری کی اس موقع پہ میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا. میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا. میں آتا ہوں سر. عمران خان کی بڑی سمپل ایک پوزیشن ہے، جو پیسے ہیں وہ اگر واپس کر دیے جائیں گے تو ہماری طرف سے افواہیں چل رہی ہیں کہ پیسے کسی تھرڈ سورس سے واپس کیے جائیں گے، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان یہ اصرار کرتے ہیں کہ پیسے پبلکلی ڈکلیئر ہوں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں آئیں، پبلکلی ڈکلیئر ہوتا ہے. جبکہ کوشش یہ ہے کہ پیسے پبلکلی نہ دیے جائیں، ایڈمٹ نہ کیا جائے کہ یہ نہیں. آپ کو پتہ نا بے نامی اکاؤنٹ تو اب ختم ہو گئے ہیں، تو اب تو الٹیمیٹ بینیفیشل اونر کا پتہ ہونا چاہیے. خرم صاحب یہ صورتحال تھوڑی سی پرسرار سی ہے. ایسی کون سی فیسلٹی ہے سروسز ہاسپٹل لاہور میں تھرومبوسائٹوپینیا پرپیورا کے حساب سے جہاں پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں، جو کہ ان کو چاہیے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور میں نہیں ہے؟ مطلب اگر وہ سروسز ہاسپٹل میں تو ان کو نہیں مل رہی وہاں، ایسی کوئی ہے؟ جی پہلے تو ڈاکٹر صاحب تھرومبوسائٹوپینیا جو ہے یہ اٹس ناٹ اے ڈائگنوسس، اٹ از اے ڈسکرپشن. جس کے بھی پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں دیٹ پرسن از سیڈ ٹو ہیو تھرومبوسائٹوپینیا. ابھی تک پاکستان کے بہترین ڈاکٹرز کہا گیا کہ اویلیبل کیے گئے ہیں، لیکن اس کا سورس نہیں معلوم ہو سکا 3 دنوں میں. اب تیسرا دن جا رہا ہے کہ یہ پلیٹلیٹس کیوں گرتے ہیں. کل بھی شام کے وقت اسی وقت جو ہے جو پلیٹلیٹ صبح کے وقت 24,000 تھے وہ 7,000 ہو گئے. آج بھی صبح کہا گیا کہ 20,000 ہیں پنجاب کی طرف سے، لیکن شام کو پھر پلیٹلیٹس گرے 6,000. تو دیکھیے ایشو یہ ہے کہ ایک تو ڈائگنوسس ابھی تک نہیں ہو سکا. مجھے بات مکمل کرنے دیں. میری صرف گزارش جو ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب کا ملک سے باہر جانا علاج کے لیے اس کا کسی ڈیل سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میری استدعا یہی ہے کہ ہمیں اس وقت ڈیل کو سائیڈ پر رکھ دیں اور صرف محمد نواز شریف کی صحت کے لیے ہم فکر مند ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اور جو ممکن ہو سکتا ہے علاج وہ انشاءاللہ اس وقت ہو رہا ہے. کوشش یہ ہے، نہیں ہوگا تو پھر ہم کریں گے پٹیشن کہ جی یہاں معاملہ اگر ڈائگنوسس میں دیر ہو جاتی ہے اور روزانہ بار بار اس طرح ہوتا ہے کہ صبح جب پلیٹلیٹس دیے جائیں تو وہ بڑھ جائیں اور شام کو پھر گر جائیں، جیسا آج پھر ہوا ہے دوسری دفعہ، تو پھر یہ معاملہ تشویشناک ہوگا اور پھر دوسرے آپشنز دیکھنے پڑیں. اچھا وہ تھوڑا سا بالکل صحیح ہے. ویسے یہ ہے کہ ایسا ڈاکٹر رو نے چونکہ بتایا بھی ہے ٹیلی ویژن پہ کہ پلیٹلیٹس کی ہاف لائف یا لائف تھوڑی ہوتی ہے. رائل جو ریڈ بلڈ سیل ہوتے ہیں اس کی 120 دن کی لائف ہوتی ہے، جبکہ پلیٹلیٹ کی 48 گھنٹے کی ہوتی ہے. اور اگر پلیٹلیٹ جو ہیں وہ سپلین میں ڈسٹروائے ہو رہے ہوں، اس صورت میں ان کو بار بار ریپلیس کرنا پڑتا ہے یا امیونو گلوبولن دینے پڑتے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر ایاز محمود نے ایکسپلین کیا، اور امیونو گلوبولن جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. بہرحال ناظرین، قمر زمان کائرہ صاحب نے ہمیں فائنلی جوائن کیا ہے، سابق وفاقی وزیر اطلاعات ٹوائس، پاکستان کے انفارمیشن منسٹر، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. قمر زمان کائرہ صاحب، اب اگر نواز شریف صاحب باہر چلے جاتے ہیں تو پھر آصف علی زرداری صاحب کو بھی تو کوئی ضرورت، مطلب کوئی جواز نہیں بنتا، وہ بھی بیمار ہیں، پھر ان کا بھی کیس بنتا ہے باہر جانے کا. دیکھیے مجھے نہیں پتا میاں صاحب باہر جاتے ہیں. میں نے آج ٹکٹس دیکھے ٹیلی ویژن پہ، تو اس میں تو تھا کہ جو پنجاب کی ہیلتھ منسٹر ہے انہوں نے وزٹ کیا ان کو، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میاں صاحب اپنے علاج سے مطمئن ہیں اور وہ باہر نہیں جانا چاہتے، اور وہ باہر نہیں جانا چاہتے. اور لیکن جو میں نے لیکن پٹیشن دائر کی شہباز شریف، اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے اندر، یہ پاکستان سے باہر علاج کے لیے ان کو اس کا پتہ نہیں، لیکن میں نے کہا نا جو میں نے ٹکٹس دیکھے ہیں وہ یہی تھے کہ شاید گورنمنٹ نے ان کو یہ آفر بھی کیا ہے کہ آپ پاکستان سے باہر بھی کسی ڈاکٹر سے یا کسی فیسلٹی کے بارے میں. ہم نے آفر نہیں. اچھا آپ نے آفر نہیں کی. میں نے جو یہ پٹیشن میں ہے کہ ود ان دی پاکستان اور آؤٹ سائڈ نواز شریف must be allowed to undergo treatment within Pakistan or abroad. دیکھیے سر، گزارش یہ ہے کہ زرداری صاحب کو جیل میں آپ نے رکھا ہوا ہے، میاں صاحب کو تو چلے کنوکشن ہو گئی، اب تو زرداری صاحب بھی آ گئے ہیں ہاسپٹل میں. نہیں، میری گزارش یہ ہے ڈاکٹر صاحب، یہ دو ڈفرینٹ کیسز ہیں. میاں صاحب کی صحت کا علاج ہونا چاہیے، بہترین علاج ان کو ملنا چاہیے، اور اگر گورنمنٹ ان کا علاج نہیں کرا سکتی تو اپنے خرچے پہ وہ اگر افورڈ کرتے ہیں تو پھر ان کا حق ہے کہ وہ باہر بھی جا کے علاج کرا سکتے ہیں اگر پاکستان میں علاج ممکن نہیں ہے، اگر ممکن نہیں ہے. اور جیسے خرم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب باہر نہیں جانا چاہتے، سوال یہ ہے کہ اگر کیا واقعی وہ بیمار نہیں ہے، گورنمنٹ نے دیکھ لیا، علاج تو گورنمنٹ کر رہی ہے نا، ان کے پلیٹلیٹس چیک کیے. یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی دوا کھا لیں اور اس سے وقتی طور پہ آپ کا بلڈ پریشر بڑھ گیا پھر کم ہو جائے گا. یعنی یہ تو ایک پلیٹلیٹس ان کے ڈسٹروائے ہو رہے ہیں. سو یہ ایک سیریس ایشو ہے.
اور یہ بات بھی درست ہے کہ ڈاکٹر صاحبان جو کر رہے تھے تبصرہ، میں تو کیونکہ میڈیکل سائنس کو سمجھتا نہیں ہوں، وہ یہ بتا رہے تھے کہ جی 2000 تک یہ جتنے ان کے پلیٹلیٹس گرے تھے وہ بہت فیٹل ہو سکتے کسی وقت بھی. 100% agreed. کوئی اس میں شک نہیں. یہ تو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ ان کی زندگی بچ گئی اور اب مزید کسی رسک کا متحمل نہیں ہوگا ہمارا معاشرہ. میاں صاحب کو بالکل سزا ہو گئی، سزا کن حالات میں ہوئی، کیسے ہوئی، اس کو ایک طرف رکھ دیجئے، لیکن ان کی اپنی ایک فالوورشپ ہے. لیکن زرداری صاحب کا تو کیس ہی مختلف ہے. ان کو سزا ہوئی نہیں ہے. ان کو سزا نہیں ہوئی، وہ آپ کے پاس نیب کے پاس پیش ہو رہے ہیں، وہ ایف آئی اے کے پاس پیش ہو رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ نے ایک بندے کو بلایا ایک دفعہ، آپ نے سوالات پوچھے، انہوں نے جواب دے دی، دوسری دفعہ بلایا، تیسری دفعہ بلایا، 10 دفعہ بلا لیں. جب وہ آپ کو سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، کوآپریٹ کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جی ہم ان کے جوابوں سے مطمئن نہیں ہیں. تو مجھے نیب کو مطمئن کرنا ضروری نہیں ہے، صرف جواب دینا میں نے جواب دینے ہیں، اور وہ اپنا مقدمہ بنا کے ریفرنس بنا کے عدالت کو بھیج دیں گے. میرا موقف بھی دے دیں گے، اپنا موقف بھی دے دیں گے. عدالت کے اندر میں ثابت کروں گا کہ میں بے گناہ ہوں یا گناہ گار ہوں. نیب نے مجھے کسٹڈی میں لے لیا. اچھا کسٹڈی میں لے کے کیا کریں گے؟ مجھے تشدد کر کے منوائیں گے؟ زرداری صاحب کو جیل میں رکھا ہوا ہے، کیوں؟ کیا وہ کوآپریٹ نہیں کر رہے؟ کیا وہ ملک سے باہر بھاگ رہے ہیں؟ تو آپ ذرا سوچیں تو صحیح نا کہ یہ آخر اس کے پیچھے لاجک کیا ہے کہ ایک بندے کے اوپر آپ نے الزام لگایا ہے، صرف الزام ہے، اور کوئی انویسٹیگیشن آپ نہیں کر رہے. ایک ریفرنس آپ نے فائل کیا ابھی تک. مجھے جو زرداری صاحب اپنے کیسز کو فیس کرنا چاہتے ہیں وہ کہیں نہیں جانا چاہتے. زرداری صاحب نہ کبھی بھاگے ہیں ان چیزوں سے، نہ بھاگ رہے ہیں کوئی بھائی. لیکن میں ایک سوال سمپل یہ کر رہا ہوں، میرا ایشو سمپل یہ ہے. تشدد پی ایم ایل این نے کیا تھا، زرداری صاحب میں ہم نے کبھی نہیں کیا. دیکھیں یہ بھی ایک تشدد کا رنگ ہے، ٹھیک ہے. وہ ویسے میں آپ ہی کو کہوں گا آپ بھی اس کا ساتھ تھے اس وقت گورنمنٹ کے. زبان کا سوا مارنے والا، مار پیٹ والا جو سارا واقعہ ہے وہ تو مسلم لیگ کے دور میں ہوا. ہمارے بھائی ان کے ساتھ تھے اس اور کیسز بھی. سوال چھوڑے، میں وہ نہیں ادھر نہیں جانا چاہتا. لیکن کیسز بھی تو 90s کی بات. دیکھیں سر میں گزارش کرتا ہوں پیپلز پارٹی پہ، سر یوں تو تشدد کی ایک لمبی داستان ہے. بھٹو صاحب سے لے کے آج تک تشدد ہی ہم پہ ہوتا آیا اور ریاست کرتی آئی ہے. کس نے نہیں کیا؟ آپ بھی کرتے رہے. سو گزارش یہ ہے، ہم نے کہاں سے میڈیا والے. اچھا تو گزارش یہ ہے کہ ہم ٹارگٹ رہے نا جی آپ کا. سو عرض یہ ہے کہ اس وقت ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب جو بھی آپ کے پاس نیب کے اندر لوگ موجود ہیں، اگر وہ آپ سے کوآپریٹ کر رہے ہیں، بھاگ نہیں رہے ہیں، آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، آپ صرف نیب والوں سے یہ پوچھ دیں کہ کیا ان کو کسٹڈی میں رکھ کے ان سے تشدد کر کے منوانا ہے؟ آپ فرض کریں نیب ہے، مجھے آپ نے بلا لیا، ایک دفعہ بلایا، آپ نے سوال نامہ میرے سامنے رکھا، سوال پوچھے، دوسری دفعہ پوچھے، چوتھی دفعہ پوچھے، اور بندے بلائے، کنفرنٹ کرائے، الٹیمیٹلی آپ میرے خلاف ریفرنس بنائیں گے. کچھ انہوں نے یہ آرگومنٹ دیا تھا کہ ایویڈنس کے تباہ ہونے کا یا ضائع ہونے کا خدشہ ہے. ڈاکٹر صاحب وہ تو تب تھا آرگومنٹ دیا تھا. وہ بھی ایک آرگومنٹ اتنا کمزور آرگومنٹ دیا تھا. اب میں اس کو بودھا آرگومنٹ نہیں کہتا، کہا تو تھا، وہ کہا تھا. اور اسی لیے یہ کیسز، حالانکہ ان کا وقوع جو بنایا گیا ہے وہ کراچی ہے، ان کے جو انویسٹیگیشن کراچی ہونی چاہیے. آپ کراچی کی جوڈیشری، سندھ کی جوڈیشری پہ بھی اعتبار نہیں کر رہے، آپ سندھ کی انویسٹیگیشن پہ بھی اعتبار نہیں کر رہے. تو چلیں اب یہاں آپ نے رکھا ہوا ہے. میرا سمپل سوال مجھے یہ بتا دیں، آخری مجھے سمپل یہ بتا دیں ڈاکٹر صاحب کہ اگر زرداری صاحب کو رکھا ہے یا خورشید شاہ صاحب کو رکھا ہے یا فریال بی بی کو رکھا ہے، کیا آپ ان کو جیل میں رکھ کے، کسٹڈی میں رکھ کے ان پہ تشدد کر کے ان سے منوائیں گے؟ اور اگر تشدد نہیں کرنا تو وہ آپ کے پاس آ کے اپنے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں، آپ اپنے ثبوت ساتھ لگائے اور کورٹ میں دے دیں کیس. آرگومنٹ آ گیا. ایک بریک میں لے لوں ناظرین، بریک کے بعد ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں، حکومت کا بھی موقف مزید لیتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ہمایوں اختر صاحب، آپ نے قمر زمان کائرہ صاحب کا بھی پرسپیکٹو سنا کہ زرداری صاحب کو تو باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خرم دستگیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تو کہتا ہوں ان کو اندر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یار. جو میں نے کہا وہ کہے نا، اندر رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ وہ زیادتی کر رہے ہیں، حکومت وہ غلط کام کر رہی ہے، ان کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے تو وہ کریں، اس کے بعد کی باتیں. ان کو پکڑنے ہی کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو نیب نے کیا غلط ہے، اور ظاہر ہے کہ خرم دستگیر صاحب زور دے کے کہتے ہیں کہ باہر جانے کا کوئی پلان نہیں ہے. یہ کہاں سے آ رہی ہے ساری سچویشن کہ حکومت کی ڈیل ہو گئی؟ یہ تو ساری ہے، سارے ٹیلی ویژن چینل کہہ رہے ہیں. حکومت کی تو کوئی ڈیل نہیں ہوئی جی. حکومت کی ڈیل تو میں نے جیسے کہا صرف اس صورت میں ہوگی، آپ کو پتہ ہے بے نامی اکاؤنٹ رہے نہیں، اور آج کل زمانہ ہے دنیا میں الٹیمیٹ بینیفیشل اونر کا. یہ تو پرانی جب تک ہمیں وہ نہیں پتہ چلتا، یہ جب پیسے جمع ہوں گے تب حکومت سے ڈیل ملے گی، ورنہ حکومت سے ڈیل نہیں ملے گی. چند دن پرانی یہ سچویشن، ڈیل والوں سے ڈیل ملے گی. پتہ نہیں آپ کس کی طرف آپ کا اشارہ ہے، اس وقت حکومت سے ڈیل نہیں ملے گی. اس وقت آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے آج کے دن میں؟ آج 24 اکتوبر میرا خیال ہے.
کیا آپ کی اسیسمنٹ ہے؟ کیا اگلے چند دنوں میں نواز شریف صاحب باہر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ دیکھیں میں نے اپنی گفتگو شروع کی تھی کہ ہم سب تمام پی ٹی آئی، عمران خان صاحب اور ہم سب دعا گو ہیں نواز شریف صاحب کی صحت کے لیے اور زرداری صاحب کی صحت کے لیے بھی. اوکے، عمران خان صحتوں اور زندگیوں کی سیاست نہیں کرتے، میدانوں کی سیاست کرتے ہیں. اوکے، لیکن جو ایونٹس ہو رہے ہیں نا جی، کیا ہے سرکمسٹانشل جو چیز نظر آ رہی ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایکٹیویٹی ہوئی ہے اور شہباز شریف صاحب جو کہ پٹیشن موو کی، پی ایم ایل این میں یہی کہا جاتا ہے نا کہ شہباز شریف صاحب انگلی نہیں لاتا نواز شریف صاحب کے بغیر، تو پٹیشن تو موو ہوئی ہے اور انہوں نے ملک کے اندر اور ملک کے باہر کا ذکر کیا ہے. اوکے، ملک کے اندر تو عمران خان صاحب کے ڈائریکٹ آرڈرز پہ پاکستان کے بہترین ڈاکٹر پورے پاکستان سے لائے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کے علاج کے لیے. اوکے، اور ساتھ مریم صاحبہ نے بھی ایک پٹیشن فائل کی ہے کہ ان کو بھی بیل چاہیے. ان کو ٹھیک ہے، وہ ایک اچھی بیٹی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے باپ کا خیال رکھوں گی اور میں سمجھ سکتا ہوں یہ بات، میں سمجھ سکتا ہوں یہ بات. لیکن مریم نواز کی بھی ایک بیل فائل ہوئی. نہیں، فائل تو فائل. یہ خرم دستگیر صاحب، یعنی نواز شریف صاحب کی بیماری تو سمجھ آتی ہے، شہباز شریف صاحب کی سمجھ آتی ہے پٹیشن، لیکن مریم نواز صاحبہ کی پٹیشن کی آرگومنٹ کیا سمجھ آتی ہے کہ میں نے بھی ساتھ جانا ہے؟ جی، ان کے سمپل آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ کیس فیک ہے اور یہ فیک کیس ہے جس میں وہ اس وقت زیر حراست ہیں. میاں نواز شریف کو میں یاد کرا دوں کہ کوٹ لکھپت جیل سے نکال کر نیب کی حراست میں دیا گیا. 16 اکتوبر کو ڈاکٹر عدنان جو ان کے ذاتی معالج ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں، انہوں نے نیب کو خط لکھا کہ وہاں وہ سہولیات میسر نہیں ہیں اور بڑا سیریس معاملہ. انہوں نے وارن کیا کہ ایسا کوئی ایونٹ ہو سکتا ہے اور ہم نے دیکھا کہ ٹھیک 6 دن بعد وہ ایونٹ ہو گیا کہ ان کی زندگی کو خطرہ. اور میں پھر دوہرا دوں کہ 2000 پلیٹلیٹ کا کاؤنٹ آنے کے بعد کسی کا زندہ بچ جانا تو صرف اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کی فزیکل کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی. تو یہ ایشوز اس قسم کے ہیں جس میں اس حکومت نے بہت ہی مجرمانہ نااہلی کی ہے. اور یہ اصل میں جو آج ہم احتساب دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ نواز شریف کا ہو یا آصف زرداری صاحب کا، یہ احتساب نہیں ہے، یہ وزیر اعظم پاکستان کا بغض اور کینہ ہے جو بول رہا ہے. اور اس کی مثال سب سے اچھی یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب کابینہ کی پرسوں میٹنگ ہوئی، وہ تو انہوں نے نیب کے قانون میں صرف ایک ترمیم کو، مجھے مکمل کرنے دیں، یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایک ترمیم کی ہے نیب کے آرڈیننس میں اور یہ کہا کہ جی 5 کروڑ سے زیادہ جس کے اوپر الزام ہوگا اس کو سی کلاس دی جائے گی. یہ ڈائریکٹلی ذاتی انتقام ہے جو اب جس کو اب قانون بنا کر اس ملک پر لاگو کیا جا رہا ہے. اور میری یہ بھی استدعا ہے کہ پہلی بات اپنے ترجمانوں کی زبانیں بند کروائیں، نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے بھی گزارش ہے کہ سیاسی مخالفین کو ڈیتھ سیلوں میں ڈال کے جس طرح شاہد عباسی اور رانا ثناءاللہ کو رکھا گیا ہے، ہمدردی کے بول بے اثر اور بے معنی. ٹھیک، میرا سوال ادھر ہی رہ گیا، لیکن ہمایوں اختر صاحب اس کا تو جواب دے دیں. جو سی کلاس والی بات انہوں نے کی ہے کہ 5 کروڑ سے زیادہ جس کا ہے کیس اس کو سی کلاس دیں گے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا ذاتی آرڈیننس کمال ہو گیا. آپ نے سنا صرف ایک شخص کے لیے تو نہیں ہے نا جی، اس میں کوئی نام لکھا ہوا کسی کا کہ صرف اس شخص کے لیے ہے. ایک نیا آرڈیننس آیا، قانون آیا، اسمبلی اس کو نہ پاس کرے. بھائی 6 مہینے سے زیادہ 90 پلس 90 سے زیادہ تو لائف نہیں ہو سکتی. 90 ڈیز بھی نہیں ہوگا، اس سے پہلے اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا. ہو جائے اسٹرائک ڈاؤن، لیکن دوسری طرف آرڈیننس نہیں سر، لیکن دوسری چیز تو نہیں ہوتی کارا صاحب، آپ کو معلوم ہے. دوسری طرف آرڈیننس جو ہے وہ 6 مہینے سے زیادہ اس کی لائف نہیں ہوتی. دوسری طرف لیکن ایک بات یاد رکھیے صاحب، ایک منٹ ذرا ایک بات یاد رکھیے. ایک قانون اس سے پہلے بھی بنا تھا پرویز مشرف کے دور میں، جب ان کو عدالت نے یہ استحقاق دے دیا کہ آپ آئین امینڈ کر دیں، تو انہوں نے کہا تھا کوئی بندہ 2 دفعہ سے زیادہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا. نام تو نہیں لکھے تھے پر تھا وہ پرسن اسپیسیفک، صرف 2 افراد پہ لاگو ہوتا تھا، ایک محترمہ بینظیر بھٹو شہید پہ، ایک میاں نواز شریف پہ. سو اس ملک کے اندر غلط تھا. پرسن اسپیسیفک قانون جو ہے وہ بالکل غلط ہے. یہ بتائیے مجھے، پھر آپ نے پھر این آر او کے ذریعے قانون تبدیل کرا دیا. این آر او کے ذریعے نہیں کرایا، نو وہ جب ہم نے 18ویں ترمیم میں آ کے ختم کیا. جی این آر او کے ذریعے ختم نہیں ہوا تھا وہ 18ویں ترمیم میں ختم ہوا تھا. بی بی شہید اگر زندہ رہتی تو بھی شاید وہ اقدام وزیر اعظم نہ بنتی جب تک یہ 18ویں ترمیم نہ ہو جاتی. سو گزارش یہ ہے کہ وہ پرسن اسپیسیفک لا بنے، آئین بنایا گیا. میری تو آپ سے پھر یہ سوال ہے، اس کا انٹینشن کیا ہے؟ ان 2 افراد پہ لاگو کرنا ہے اور ایک تمسخر ہے
آپ کسی پہ الزام لگائیں, میں ہمایوں صاحب پہ الزام لگاتا ہوں کہ جی انہوں نے تو 10 کروڑ روپیہ کھایا ہے اور ان کی یہ جائیدادیں ہیں انڈکلیئرڈ, یہ ثابت کرتے رہے اور ان کو پکڑ کے سی کلاس میں ڈال دیتا ہوں, اور 6 مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار چھوڑو, نہیں ہمایوں صاحب کے پاس تو ان کی بات تو درست ہے, عدالت کہتی ہے یہ تو بے گناہ ہے, تو ان کو 6 مہینے سی کلاس میں کیوں رکھا گیا؟ نہیں تو اگر سی کس بات کی سزا؟ خیر صاحب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو زیادہ جمہوری معاشرے ہیں وہاں پہ پبلک آفس ابیوز کے کیسز عدالتوں میں جاتے ہی نہیں ہیں. وہاں جب سیاستدانوں پہ سیریس الزام لگ جاتے ہیں, وہ میڈیا میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, لگتا ہے لوگوں کو کہ اسٹرانگ آرگومنٹس ہیں, وہ پالیٹکس سے باہر ہو جاتے ہیں, ان کا پولیٹیکل کیریئر ختم ہو جاتا ہے, ان کو کوئی جیل میں نہیں ڈالتا, نہ ان کے ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. جہاں دنیا میں کسی پہ سیریس کرپشن چارجز لگے ہیں, یہ انہوں نے لگائے ہیں نا فرانس والوں نے, تو وہ اپنے بندوں کو چارج کر رہے ہیں, انہوں نے کورٹ میں ان کو بلا لیا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ ان پہ وہاں بھی قانون رہی ہے. میں ایک آپ سے سوال پوچھتا ہوں, مجھے دنیا کا وہ ملک بتا دیں جس میں کوئی چارجڈ ہو اور انڈر ٹرائل ہو اور وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہو اور وہ پارلیمنٹ میں آ کے تقریریں کرے, کس ملک میں ہوتا ہے؟ سر دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے. کبھی انگلینڈ میں ہوا ہے؟ سر میری گزارش میں بتا دوں, اچھا مجھے نہیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم برٹش روایات کے حامل نہیں ہیں. میں بتانے لگا ہوں سر, میں بتانے لگا ہوں, اگر کسی بندے پہ الزام لگتا ہے اور وہ اس کو انویسٹیگیشن ہوتی ہے, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کے دوران گرفتار نہیں کر لیتے. ڈیورنگ انویسٹیگیشن اگر یا بیل پہ بندہ ہو تو کیا وہ ممبر نہیں ہوتا, وہ ہاؤس پروسیڈنگ میں نہیں آتا؟ اصولی طور پہ میں آپ سے اس بات پہ متفق ہوں کہ جب تک ریفرنس نہ بنے تو آپ گرفتار نہ کریں, لیکن آپ لوگ 5 سال پیپل پارٹی اور 5 سال نون یہ قانون چینج کر دیتی ہے. 5 سال میں آپ نے ڈسکریشنری پاور دی ہوئی ہے چیئرمین کو. سمایہ صاحب ہم نے کوشش کی, مجھے اس پلیکٹ میں نہ لے کے آئے, میں نے کوشش کی پیپلز پارٹی نے جب ہم نے 18ویں ترمیم کی تھی کہ اس قانون کی جو زیادتیاں ہیں, جو اس کے کوئسٹن میئرز ہیں, قانون ختم نہیں کرنا لیکن اس کی جو زیادتیاں کرنے والا یا اس کو مس یوز کرنے والا سسٹم ہے اس کو کریکٹ کر لیا جائے. اس وقت ہماری مسلم لیگ نے ساتھ نہیں دیا, وہ آج بھی مانتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی. اچھا ورنہ کیا تبدیل کر دیتے آپ؟ یہی جو اس کے غلط طریقہ کار سے جو آپ بازو مروڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو ٹھیک کرتے. گرفتاری کا عدالت ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کسی کو گرفتار کرنے کا وارنٹ جو ہے وہ عدالت جاری کرے, چیئرمین کا اختیار نہیں ہونا چاہیے. اچھا میں ایک بریک لے لوں تو اس کے بعد خرم دستگیر صاحب سے اور میں قمر زمان کائرہ صاحب سے یہ چیز سمجھنا چاہتا ہوں کہ جو پبلک آفس ابیوز یا پبلک آفس کرپشن کا جب الزام لگ جاتا ہے بہت بڑے سائز کا, تو اس کا پھر حل ہونا کیا چاہیے؟ اگر پبلک ڈیبیٹ سے اس کا حل نہیں ہے, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم سے نہیں ہے, کورٹ کی کنوکشن سے بھی نہیں ہے, پھر بھی وہ معاملہ ختم نہیں ہو پاتا, تو اس کا پھر بنیادی طور پہ لاجیکل منطقی سلوشن کیا ہے, وہ میں سمجھنا چاہوں گا خرم صاحب سے بھی اور کائرہ صاحب سے بھی آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. وقفے سے پہلے میں نے ایک بڑا عوامی قسم کا سوال جو کہ سوشل میڈیا پہ بڑی گردش کر رہا ہے, وہ میں نے خرم دستگیر صاحب کے لیے بھی رکھا اور قمر زمان کائرہ صاحب کے لیے بھی رکھا کہ پاکستان میں جب طاقتور پبلک آفس ہولڈ کرنے والی شخصیات پہ سیریس الزامات لگ جاتے ہیں تو پبلک ڈیبیٹ میں بھی اگر وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہ کر سکیں, پھر بات آرگومنٹ یہ ہوتا ہے, چاہے جے آئی ٹیز بن جائیں, بہت لمبی لمبی رپورٹس آ جاتی ہیں, میڈیا اور پبلک کنونس بھی ہوتے ہیں کہ یہاں کرپشن ہوئی ہے, لیکن آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ ابھی عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. جب تک عدالت فیصلہ نہیں کرتی محض ایکوزیشن ہے, عدالتوں سے بھی کنویکشن ہو جاتی ہے, پھر یہ ہوتا ہے کہ عدالتوں کے فیصلے ٹھیک نہیں ہیں, اور پھر یہ کہ سپریم کورٹ میں اپیل پروسیس رہتا ہے, پھر درمیان میں بیماری وغیرہ کے بھی ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں. کنویکشن کبھی کسی کی ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف, جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق نے کورٹس کو پریشرائز کیا, کسی کی کنوکشن پاکستان میں کسی بھی امپورٹنٹ شخصیت کی آج تک فائنل سٹیج تک کنوکشن نہیں ہو سکی. تو پھر اس کا حل جو ہے وہ کیا بن پاتا ہے؟ خرم دستگیر صاحب کیا کر رہے, پاکستان جیسے سسٹم کے اندر کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ایک بڑی شخصیت پہ جس نے پبلک آفس ہولڈ کیا ہو, پرائم منسٹر, چیف منسٹر, فائنانس منسٹر, اس پہ سیریس الزامات لگ جائیں, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز بن جائیں, رپورٹس آ جائیں, میڈیا میں بھی کوئی خاطر خواہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہ کر سکیں, تو پھر کس طرح سے انہیں آپ ثابت کریں گے, یعنی کیسے ان کو پالیٹکس سے باہر کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کیوں اس کو پرزیوم کرتے ہیں کہ اگر میڈیا میں کوئی الزام آ گیا تو وہ ضرور شخص جو ہے وہ مجرم ہے؟ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ نیب کا اثر نو قانون لکھنا پڑے گا. آپ بھول گئے ہیں, یہ نیب ویڈیو زدہ ہے. یہ وہ نیب ہے جس کی وجہ سے افواج پاکستان کے بڑے آنریبل ریٹائرڈ افسران خودکشی کر چکے ہیں صرف الزام لگنے پہ. تو ان سے تو یہ کام نہیں ہوگا. دوسرا یہ ایزمپشن کہ جی عدلیہ کے جو فیصلے ہیں, الزام کی بات نہیں نا, دیکھیں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز بھی بنی ہیں, جے آئی ٹیز بھی بنی ہیں, عدالتوں کے فیصلے بھی آئے ہیں. اس سچویشن میں
اس سچویشن میں کہ جب نیب کے اوپر بھی عدالتوں کے فیصلے بھی تو آئے، سخت ترین تحفظات ہیں ان کے معاملات کے حوالے سے، کیونکہ یک طرفہ ہے. اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیں کہ جناب اگر ہر الزام جس پر الزام لگے اس کو پکڑنا ہے تو پھر سب کو پکڑ لیں. پھر بی آر ٹی پشاور میں جہاں 100 ارب کے کھڈے پڑے ہیں اس کے بنانے والے کیوں نہیں پکڑے گئے؟ وہ کیوں ڈیتھ سیل میں کیوں نہیں پڑے ہوئے؟ ان کو ڈیتھ سیل میں ہونا چاہیے، بجائے کہ رانا ثناءاللہ پہ آپ خود بنا کے 15 کلو ہیروئن ڈال کے ان کو آپ نے ڈیتھ سیل میں پھینکا ہوا ہے 2 جولائی سے. یہ تو طریقہ کار نہیں ہے نا. برابر نہیں ہو رہا پروسیس ڈاکٹر صاحب نہیں ہو رہا. آج عدلیہ نے لیٹ می فنش عدلیہ نے آج جو ہے ساہیوال کے تمام ملزمان تھے ان کو ایکوٹ کر دیا. یہ ڈیو پروسیس ہے؟ یا گورنمنٹ نے جو ہے پرویز مشرف کی جو لیگل اس کو پروسیکیوشن کی لیگل ٹیم تھی اس کو ڈسبینڈ کر دیا؟ یہ ڈیو پروسیس نہیں ہے. اس ملک میں اس وقت ڈیو پروسیس نہیں ہے اور ہمیں سب کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا، اس میں کائرہ صاحب کو بھی اور ہمایہ خان صاحب کو بھی، کہ ہم اس معاملے میں ڈیو پروسیس کیسے لیں. ایسا نیب بنائیں ویڈیوز اگر نہ ہو، ایسا نیب بنائیں جس کی وجہ سے لوگ خودکشی نہ کریں. اچھا خورم، آپ تو بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، کئی کتابیں آپ نے مجھے بھی تحفے میں دی ہیں جب آپ یہاں اسلام آباد میں تھے. میرا سوال یہ ہے کہ آخر کرنا کیا؟ آپ کے جواب سے مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ جب تک سب کا ایکول نہیں ہوگا تب تک وہ احتساب معنی خیز نہیں ہے. ان کا یہ آرگومنٹ ہے. لیکن سر میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. میں کائرہ صاحب کی برائن وٹیکر کی 21 اگست 2004 کی رپورٹ ہے گارڈین کی نیوز رپورٹ. پڑھے لکھے ہونے کا میں شکر گزار ہوں، لیکن رانا ثناءاللہ کے ساتھ جو کیا گیا ہے یا شاہد عباسی کے ساتھ آج کیا جا رہا ہے وہ کتابوں میں سر ایک سیکنڈ آپ وہ ٹھیک وہ آپ کا آرگومنٹ آ گیا سر. وہ پھر آتے ہیں اس پہ. بھٹوز ہسبینڈ ناؤ ایڈمٹس اوننگ £4 million اسٹیٹ. اچھا اب یہ وہ ہے کہ پہلے وہ ڈینائی کرتے رہے زرداری صاحب کے بھی ہماری نہیں ہے راک فورٹ پیلس اور سرے. جب وہ بک گئی اس کی لیکویڈیٹی ہو گئی، گورنمنٹ نے مقرر کر دیا گورنمنٹ، تو اس پہ زرداری صاحب نے وکیل کھڑا کیا باقاعدہ، اور وہ وکیل وہاں پریزنٹ ہوا اور اس نے کہا کہ میری پراپرٹی ہے اور یہ مجھے دے دیں. The deal needed approval from a Manx court, and when the case came up before December, Judge Karish last week, a lawyer representing Mr. Zardari objected. He told the court Mr. Zardari, who is serving a jail sentence in Pakistan for corruption, was the beneficial owner of the Rockwood estate and was willing to pay off some of the credit. اچھا اب دیکھیں نا، پھر اس کے بعد آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ثابت نہیں ہوتے. ثابت کیا ہونا ہے یہاں پہ؟ مطلب یہ تو بالکل ایک ٹروتھ اور لیگلی سرٹیفائڈ ٹروتھ کا. مجھے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ اس کا تو جواب دیتے سر. یہ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو ادھر پھینک دیں. اس کی آپ پاکستان کے ساتھ بات کر رہے ہیں. پاکستان میں صحافت کیا نہیں ہوتی؟ آپ کے ساتھی کیا کیا تماشے نہیں کرتے ہوں گے سر؟ کرتے ہوں گے نہیں. یو نو اٹ کے کرتے ہیں. سنیں نا، اب مجھے بولنے دیں، میں اس کا جواب دینے لگوں. اب آپ کو گزارش ہے حضور والا، اس سٹوری کے ساتھ ایک فیصلہ بھی ہوا ہے. عدالت نے آصف زرداری صاحب کو بے گناہ قرار دیا ہوا ہے. یا کہیں کہ وہ عدالت کا فیصلہ غلط ہے، وہ عالمی عدالت کا بھی ہے، پاکستانی عدالت کا بھی ہے، یا وہ غلط ہے یا یہ غلط ہے. عالمی عدالت کون سی نے؟ جس عدالت کے اندر بھی کیس تھا، جی مجھے اس پوری کورٹ کا نام تو نہیں، لیکن یہ کیس عالمی عدالت میں چلائے گئے. عالمی عدالت سے مراد یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے جو جورسڈکشن والی کورٹ تھی وہاں کیس چلوائے. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے مشرف نے واپس کر لیا سر کیس جب این آر او ہو گیا. کس کا؟ سوئس کیس. نو آئی ایم سوری، یہ کیسز وڈرا نہیں ہوئے. ان کی حکومت نے بنائے تھے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں وڈرا نہیں ہوئے، میں آپ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں. سو گزارش سنیے نا ڈاکٹر صاحب، چودھری میں آپ سے تھوڑا یار یہ کیا آپ ٹریش لے کے بیٹھ گئے؟ نون فیکٹس ہیں دیز آر آل ٹریشز. چھوڑے، گزارش یہ ہے، میں آپ کا کہنا کیا چاہتا ہوں، آپ کا سوال جو تھا آپ اس کو چھوڑ کے اس طرف چلے گئے. کیا کرنا چاہیے؟ الزام لگتے ہیں، سزائیں ہو جاتی ہیں. کس کو سزا ہوئی ہے آج تک؟ ایک میاں نواز شریف کو. پاکستان کے اندر کیا یہ تاریخ نہیں ہے کہ عدالتوں کو فون کر کے بھی فیصلے ہوتے رہے نا؟ اب یہ نہ کہ یہ مسلم لیگ نے کیے تھے، پاکستان میں ہوئے، پاکستان کی عدالتوں میں ہوئے. پاکستان کی عدالتیں وہی ہیں نا جو مشرف جیسے ڈکٹیٹر کو کہتی ہے تم آئین امینڈ کر لو، تمہیں اختیار ہے. پاکستان کی عدالتیں وہی ہیں جہاں افتخار چودھری صاحب جیسے سنیں یار میری، اب سن لیں نا، اپنے مقدمہ چھیڑ دیا تو بولنے دو نا. سوال یہ میں جواب دینے لگا ہوں، میں پھینک دیا، اس کی حیثیت ہی ہے. سو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو لکھا ہوا ہے وہ بھائی میں بول رہا ہوں نا یار، اس کو لکھے کو میرے بولنے کو آپ آ جاؤ نا، مجھے بولنے دو. سو گزارش ہے بھائی جان، آپ دنیا کی ممالک کی مثالیں دیتے ہیں. بھائی ایک ہے قانون، ساری دنیا میں قانون کا ایک ہی طریقہ ہے. الزام لگا، پبلک آفس ہولڈر پہ لگے، کسی سول سرونٹ پہ لگے، اس کا انویسٹیگیشن ہوگی، اس کے بعد اس کی پروسیکیوشن میں چلا جائے گا کیس کسی عدالت میں، عدالت فیصلہ کرے گی. اگر وہ بری ہو گیا تو وہ بحال، اگر نہیں ہوا تو فارغ، اس کو سزا ہو گئی، اس کی وہ اپیل کر لے گا. یہی قانون پاکستان میں ہے. پاکستان میں بھی یہی ہوگا، انویسٹیگیشن ہوگی، سزا ہوگی. میں وہی بولنے لگا ہوں، مجھے آرگومنٹ مکمل کرنے کے تو بات ہوگی. سوال یہ ہے کہ وہاں پہ
ایک قانون کا رنگ ہے اور دوسرا عوام کا رنگ ہے. جو پبلک پریشر ہے, آپ وہ سوسائٹی نہیں ہے. سیاست دانوں کو سزا قانون کے تحت وہاں نہیں ہوتی اگر کوئی وہاں پہ کنوکٹ نہیں ہوا, لیکن پبلک میں ریجیکٹ کر دیا گیا تو وہ سوسائٹل ایشو ہے. آپ اپنی سوسائٹی کیا وہ ہے جہاں پہ لوگوں کو ووٹ اس بنیاد پہ ملتے ہیں؟ پھر کیا کریں؟ تو پہلے سوسائٹی کو ایجوکیٹ کریں, سوسائٹل طریقے چلیں. انڈرسٹینڈ دی ایشو. اس میں برابری کا, ڈاکٹر موحد, برابری کا ایشو نہیں ہے کہ امیر غریب کا ایشو ہے. جو بڑا لائر لے آئے گا, زیادہ مہنگا لائر لے آئے گا, اس کی بات زیادہ سنی جائے گی. غریب بیچارہ, ہمارے صاحب وہ دنیا ساری میں ایسے ہی ہوتا ہے, وہاں بھی بڑے بڑے وکیل, غریب بیچارہ سر سپریم کورٹ بری کر دیتا ہے تو وہ بیچارہ فوت ہو چکا ہوتا ہے جیل میں. I want to make a point, ڈاکٹر موحد. My point is کہ پاکستان کا انویسٹیگیشن سسٹم اور پروسیکیوشن سسٹم انتہائی ویک ہے, اور پاکستان کی عدالتیں جو ہیں اوور لوڈڈ ود ورک, اوور لوڈڈ, ہزاروں کیسز ہیں اس میں. اس کی وجہ کیا, اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ ٹیررزم کے خلاف آپ کو ملٹری کورٹس آپ کا اسمبلی میں بنائے جاتے ہیں, ملٹری کورٹس, اور اسی یہی وجہ ہوتی ہے ڈاکٹر موحد کہ سپریم کورٹ انٹروین کر کے, ایک منٹ جی, ایک منٹ جی, جی آئی ٹیز بناتی ہے جو انہوں نے نواز شریف کے کیس میں بنائی, سپریم کورٹ کی جی آئی ٹی, جو انہوں نے زرداری صاحب کے کیس میں بنائی, سپریم کورٹ کی جی آئی ٹی. الزام تو آپ ہم پہ لگاتے ہیں, ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی پہ یقین رکھتے ہیں اور این آر او نہیں دیں گے, لیکن کیسز سارے سپریم کورٹ کی جی آئی ٹیز جو کہ فلاڈ آپ کا سسٹم ہے, اس وجہ سے یہی وجہ ہے کہ جب پیپل پارٹی جو ہے وہ این آر او لے کے آئی, اور افتخار محمد چودھری نے سارا ریورس کر دیا, جس کا ایک حصہ یہ بھی سر بھی تھا. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں ایکسٹرا آرڈنری ایونٹس کیوں ہوتے ہیں. ملزموں کو سی کلاس دینا جو ہے وہ نیب کے معاملات کا حل ہے نا, وہ سب بری ہو گئے. یہ تو آپ کا سسٹم ہے, سارے کے سارے بری ہو گئے. بات یہ ہے کہ پاکستان کا پروسیکیوشن, انویسٹیگیشن اینڈ جوڈیشل, یہ سارے پروسیسز کمپرومائزڈ ہیں, ماضی اس کا ہے. لیکن ڈاکٹر جو آپ سوال کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک قانون کی سزا ہوتی ہے بندے کو ڈسکوالیفائی کرنے کی کہ یو اسٹینڈ ڈسکوالیفائڈ, ایک ہوتی ہے سوسائٹل سزا کہ لوگ اسے کہتے ہیں کہ تم وہاں سے تو بچ گئے لیکن ہماری نظر میں بے گناہ نہیں ہو, وہ سوسائٹی اس کو ڈس آن کرتی ہے. آپ پہلے اپنی سوسائٹی کو گرو کرائیں گے. کانٹری کائرہ صاحب آرگومنٹ تو سن لیں, اس ملک میں سینکڑوں لوگوں کو پھانسی دی جاتی ہے, قتل کے مقدموں میں عدالتیں دیتی ہیں, ٹھیک ہے, وہاں ہم یہ آرگومنٹ نہیں بنا رہے. سینکڑوں لوگوں کو سزائیں معاف کر دیتی ہے سپریم کورٹ, سینکڑوں لوگوں کو سزائیں ہوتی ہیں, یہاں سے نیچے سزائیں ہو کے آتی ہیں. اسٹیٹ سمجھنے تو تھے نا آرگومنٹ. سینکڑوں لوگوں کو سزائے موت ہو جاتی ہے, سینکڑوں لوگوں کو عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں. یہاں پر ایسے کیسز بھی ہیں نواز شریف صاحب والے کہ عدالتوں نے ان کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے, ان کے خلاف فیصلے آ گئے. اب لوگ یہ کہتے ہیں, جو ان کے سپورٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عدالتوں نے فیصلے غلط کیے ہیں, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز بن گئی 6 ڈپارٹمنٹس کی, وہ بھی غلط ہیں. تو جب تک سپریم یہی ہے, اس معاملے کو آپ جتنا مرضی لگے کریں, سوال یہ ہے کہ پاکستان, میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک چیز, آپ کا سوال یہ ہے کہ جس بندے پہ الزام لگا, انویسٹیگیشن ہوئی, سزائے موت دے رہی ہیں. آپ کا سوال یہ ہے کہ ایک بندے پہ الزام, محمد نواز شریف پہ الزام لگا, ان کو پروسیکیوشن ہوئی, عدالت نے فیصلہ, سنیں نا, طاقتور لوگوں کو کیسے ٹرائی کریں گے اس ملک میں, ٹرائی تو ہو گئے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مان نہیں نہ رہے سر, آپ کون, آپ لوگ نہیں نہ مان رہے سر. بھائی میرے ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے, وہ ڈسکوالیفائڈ ہے, ابھی تک تو وہ ڈسکوالیفائڈ ہے, الیکشن تو نہیں لڑ سکتے آپ, تو ان کو چیئرمین بھی نہیں بننے دیتے. تو سوال یہ ہے, ایک میں نے آپ کو بتایا نا, اس کا سمپل کلیہ ہے, یہ بتائیے کہ کس الزام پر ڈسکوالیفائی کرتے ہیں لیگلی. ایک وہ سزا ہے جو آپ کو ڈس آن کرتے ہیں لوگ, وہ ڈس اونرشپ ان معاشروں میں ہوتی ہے, یہ قانون کے ذریعے نہیں ہوتی بابا. اچھا وقت ہی ختم ہو گیا سر, معاشرہ نہیں ہے, آپ اس کو گرو کرائیں. یہ میں مان یہاں سیاسی کی بجائے یہ جہاں بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں نا, اور آپ جیسے ہمارے ساتھی تو نہیں کرتے, لیکن آپ بہت سارے ساتھی وہ بھی ہیں جہاں ٹارگیٹڈ آپ کی کیمپین چلتی ہے, اس کو چھوڑیے, سوسائٹی کو پڑھانے چلے, بہت ہی کوئی ایجوکیٹ کریں. اچھا چل, وقت میرا بالکل ختم ہو گیا ناظرین. مجھے لگ رہا ہے میں نے کوئی بہت ہی دکھتی رکھ جو ہے, کوئی بہت ہی جذباتی قسم کا ایشو چھیڑ دیا یہاں پہ. میرا بنیادی ایشو یہ تھا کہ کیسے جو پاورفل پولیٹیکلی کنیکٹڈ لوگ ہیں ان کے خلاف ڈیو پروسیس بھلا سر, اس کو سوسائٹی ڈس آن کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ اینکر بیٹھ کے ڈس آن نہیں کرا سکتے. بہرحال ناظرین آج اتنا ہی, اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.